अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दुआ है आप हमेशा खैरियत से रहें। आज की वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट और हमारी नस्ल मैट्रिक के बाद तालीम जारी नहीं रख सकती उसके मुतल्लिक होगी। आप बहुत से ऐसे लोगों को मिले होंगे, मैं बहुत ज़्यादा बेशुमार लोगों से मिला हूँ जो इस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो वो पछतावे के साथ वो ये वर्ड्स बोलते हैं कि काश मैं अपने दौर में जब मुझे मौका मिला था तो मैं मैट्रिक के बाद 2 साल और पढ़ लेता। कुछ कहते हैं मैं 4 साल और पढ़ लेता। कुछ अपने बच्चों के ये नसीहत करते हैं कि मैं मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ सका था, आप तालीम को ना छोड़ना। यानी आज उनको कुछ 10, 20, 30 साल गुजरने के बाद ये बहुत ज़्यादा एहसास हो गया है और वो ये कहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि काश हमें आज मौका मिल जाए, आज हमें फिर पढ़ लें। तो उस पछतावे से कैसे बचा जा सकता है और ये पछतावा क्यों होता है, इंतहाई अहम वीडियो है आपके लिए और आपकी नस्ल के लिए, और आप जिनकी खैरखा और वेल विशर हैं उनके लिए। इसको ज़रूर सुने, देखें और ज़रूर फॉरवर्ड करें, क्या पता किसी की ज़िंदगी बदल जाए। बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं मैट्रिक के बाद तालीम जारी न रख सकने के, उनमें से चंद एक मैं आपके सामने रखूँगा। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है वसाइल और लैक ऑफ रिसोर्सेज। इसमें 2 इसके पार्ट्स किए जा सकते हैं। एक तो स्टूडेंट्स जो माली बहरान का शिकार होते हैं, उनको ये टेंशन और कमी होती है, उनके अंदर एक एहसास कमतरी और कम्प्लेक्स होता है। वो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद या कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ही अपने हथियार डाल देते हैं। ज़हनी और मेंटली तौर पे वो टॉर्चर और कम्प्लेक्स का शिकार होने की वजह से ये हर वक्त सोचते हैं कि हमारा क्या बनेगा, हमारे वसाइल तो इतने हैं ही नहीं, कल को भी हम क्या करेंगे अगर हम घर वाले भूखे मार दें, और हमारे पास जो ज़रूरी स्टेशनरी बुक्स या तालीम जारी रखने के अखराजात हैं वो भी इजीली अफोर्ड नहीं हो सकते। मतलब मेंटली तौर पे वो खुद ये सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। एक तो ये है। दूसरा, वालिदैन जो उनको एहसास दिलवाते हैं, पेरेंट्स उनको एहसास दिलवाते हैं कि हमारे वसाइल इस काबिल नहीं है, आप कोई जॉब कर लें, आप बाहर चले जाएं, आप कुछ पढ़ लें, आप ना पढ़ें, कुछ और काम सीख लें। मतलब वालिदैन की वजह से दूसरा हिस्सा है जो उनकी वसाइल की कमी की वजह से स्टूडेंट्स को खुद नहीं चलने देता। ये बहुत बड़ी कमी है। इसको हैंडल करने के तरीके हैं, मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं। बच्चा खुद जिम्मेदारी कबूल करने की कोशिश करे, ट्यूशन पढ़ाए और खर्चे बाकी अखराजात जो हैं वो कम कर लिए जाएं घर के। और वालिदैन और पेरेंट्स को ख़ास तौर पे मैं इधर ये ज़रूर बात कहूँगा कि वो प्लीज़ बच्चे की वो उम्र 16-17 साल की जो उम्र है, उस एज में वो उसके अंदर पहले ही ऐसी जज्बात और एहसास कमतरी होती है, वो प्लीज़ अपने बच्चे को ये एहसास मत होने दीजिए। आप कोशिश करें बाकी चीज़ों को कम करके। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ। मेरा एक क्लास फेलो था पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर MSc में, तो उसके वालिद का सिर्फ 2 मरले का घर था लाहौर कैंट एरिया में। उसके वालिद ने उस 2 मरले के घर में से 1 मरला बेचकर उसको उसकी पढ़ाई पे खर्चा किया, उसको एडमिशन दिलवाया। तो ऐसे भी लोग हैं। हमारे लोग कुर्बानी बहुत कम करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस हद तक कुर्बानी कि ज़मीन चल जाती है चली जाए। अपने जो हमारे माल मवेशी हैं वो चलते जाते हैं चले जाएं, कोई मसला नहीं, बच्चे की पढ़ाई हो जाए, इस हद तक रिस्क कम लेते हैं। लेकिन इस मसले को हल करना चाहिए। और बाकी जो अहले सरवत, जो बाहसियत और अहले वसाइल लोग हैं, बावसाइल लोग हैं, उनको भी इस तरह के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। इससे जो नेक्स्ट है वो हमारा जो मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, गुजरात, ख़ास तौर पे ये जो एरिया है, इसमें एक बहुत बड़ी बीमारी है। और ये एक लतीफ़े की शक्ल में भी कहा जाता है कि हमारा जो मंडी, गुजरात, जेलम, बिम्बर, ये जो एरिया है, इसमें मैट्रिक लेवल पे बच्चे को एक सब्जेक्ट वो भी रखवाना चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे बायो है, कंप्यूटर है, पोल्ट्री है। ऐसे जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ ये भी पढ़ाना चाहिए सब्जेक्ट कि डंकी कैसे लगाई जाती है। मज़े की बात, पिछले साल मेरे 3 स्टूडेंट्स, मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको जानता हूँ, वो डंकी लगा के बाहर तुर्की, ईरान तक वो भी गए और उसके बाद फिर वापस आ गए। यानी ये हमारे बच्चों को एक शौक़ है और ऐसा कोई इन्वायरमेंट इधर बन चुका है, ख़ास तौर पे इस एरिया का। और भी लोगों को और भी मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर है, लेकिन इधर ये ज़्यादा बीमारी है
کہ باہر جائیں گے، کوٹھی بنائیں گے، بہت شان و شوکت کی زندگی ہوگی، تو یہ باہر جانا اور یہ الیگل طریقے سے جانا یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بچوں کی تعلیم رہ جاتی ہے۔ میں ایسے بھی لوگ جانتا ہوں جن کا رزلٹ بعد میں آیا اور رزلٹ آنے سے پہلے میٹرک کا امتحان دے کر وہ باہر پہنچ چکے تھے، بیرون ملک فارن چلے گئے۔ تو یہ بات اچھی نہیں ہے، تعلیم پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو نیکسٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اوور کانفیڈنٹ، بہت سے ایسے بچے ہیں جو میٹرک کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ہم پڑھ لے گئے ہیں، ہمارے جتنا نہ کوئی پڑھا لکھا ہے، نہ کوئی ہم سے زیادہ جانتا ہے، نہ ہمارے سے زیادہ کسی کا علم ہے، نہ ایکسپوئر ہے، میں یہ سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ خصوصیت بڑے میں آ جائے، چھوٹے میں آ جائے، جس میں بھی آ جائے، اس کو یہ ذلیل، تباہ اور ناکام کر دیتی ہے۔ یہ اس سے بچنا چاہیے، اس سے ضرور دور رہنا چاہیے۔ اور جو نیکسٹ ہے، ایک جو لو شو والا چکر ہے، یہ بھی ہے۔ اس جو عمر کا حصہ ہے، یہ جو 17-18 سال کی عمر ہے، اس میں کیونکہ بہت زیادہ جذبات ہوتے ہیں عجیب قسم کے انسان کے، اور اس میں بچوں کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ کئی بچے اس میں ملوث ہو کے اور کسی کے ساتھ کانٹیکٹ ہو گیا اور کسی کے ساتھ کر لیا، اس وجہ سے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ ضرور اس پہ فوکس کرنا چاہیے، بچوں کو بچانا چاہیے۔ وہ جو بچے سن رہے ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں، آنے والی زندگی تباہ ہو جائے گی، ملے گا کچھ بھی نہیں۔ بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں، پھر بعد میں وہ کہانیاں بناتے ہیں کہ جی ہم محبت میں ناکام لوگ ہیں، یا ہم نے محبت میں ناکام لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو ایسے کئی چیزیں ہیں، کئی کہانیاں سناتے ہیں، لیکن آج دیکھ لیں کوئی فائدہ نہیں اس میں۔ یہ الگ بحث ہے، یہ الگ ایک یہ پورا لیکچر ہے، لیکن میں آپ کو بڑے وسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی لو نہیں، کوئی کسی کو لو نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ سارا ڈرامہ بازی ہے۔ اپنا کیریئر ضائع کرنے سے بچ جائے، بچی ہے بچہ ہے، دونوں کو یہ میں ایک بہت درد مندانہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس سے بات جائیں، یہ نقصان دہ عمل ہے۔ اور جو نیکسٹ اسٹیپ ہے جس کی وجہ سے بچے ہمارے میٹرک کے بعد تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے، ایک بہت بڑا فیکٹر سبجیکٹ سلیکشن کا ہے کہ ہمارے بچے کے اور والدین، بچے والدین دونوں ہی، یا اکثر والدین ادھر اس فیلڈ میں ان کو مجبور کر کے، فورس کر کے وہ سبجیکٹ رکھواتے ہیں جو وہ نہیں پڑھ سکتے، جو ان کو لگتا ہے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو میڈیکل میں چلے گئے، پری انجینئرنگ میں چلے گئے، ICS رکھ لیں، بچہ FA والا ہے جی، وہ سبجیکٹ رکھوائیں اور بچے کو وہ سبجیکٹ چوز کرنے کا موقع دیں۔ اس عمر میں بچہ اس قابل ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے، وہ سوچ سمجھ کے کر سکتا ہے۔ تو وہ یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے کہ میں کون سا سبجیکٹ پڑھ سکتا ہوں جس میں کل کو میں اپنا فیلڈ، اپنا جو لائف آنے والا کیریئر ہے وہ سیکور کر سکوں۔ تو ہمیں یہ اتنا ان کو موقع دینا چاہیے اور خود بھی اس پہ سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ بچے کو ڈاکٹر بنانا، ڈاکٹر بنانے کے چکروں میں یہ نہ ہو کہ مریض بن جائے۔ ایک بچہ گیا، مزے کی بات ہے، ہاسٹل میں گیا، اس کے والد نے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ نے پائلٹ بننا ہے، اور اس کے والد صاحب نے، والد عام طور پہ معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں کہ میرا بچہ پائلٹ بن رہا ہے۔ تو وہ 2 سال جب کالج کے اس نے گزارے، اس کے بعد بچہ آ گیا اور وہ کوئی نہ صحیح اس نے تعلیم نہ حاصل کر سکا اور گھر آ گیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بچہ پائلٹ بن گیا ہے؟ اس نے کہا کہ پائلٹ تو نہیں بنا، جہاز بن گیا ہے۔ جہاز ہمارے جو ایک لینگویج ہے اس میں نشئی، یا ایک بہت نشے کی ایکسٹریم حد تک جو پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں۔ تو ایسے یہ جو ہے نا، پائلٹ کے چکروں میں ہم جہاز یا ڈاکٹر کی چکروں میں مریض نہ بنا دیں، سبجیکٹ کا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور جو نیکسٹ ہے، اس سے آگے جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ بچے ہمارے تعلیم کیوں نہیں جاری رکھ سکتے، اس میں ہم والدین کا یہ بھی قصور ہے کہ، اور یہ بچوں کا بھی قصور ہے، بچوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا، ہم سمجھدار ہوتے ہیں، کمپنی، محفل، یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ بچہ اگر ہاسٹلائز ہے، ہاسٹل میں رکھوایا ہے، کسی شہر میں بچہ پڑھ رہا ہے، تو لازمی کبھی نہ کبھی چکر لگائیں، کوئی کانٹیکٹ رکھیں، کوئی سائڈ پہ کسی ذمہ دار بندے کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا پروجیکٹ ہے، یہ نہیں کہ میں زمیندار ہوں یا میں دکاندار ہوں، میرا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ جی یہ پروجیکٹ اگر خراب ہو گیا، اولاد آپ کی ضائع ہو گئی، تو آپ کی دکان، کروڑ پتی بھی آپ بن گئے، آپ بہت 4-5 مربوں کی زمین بھی سنبھال کے آپ بڑے زمیندار بھی بن گئے۔ تو یہ نقصان جو ہے، یہ بڑا نقصان ہے، بچے والا اور زمین والا، اور وہ جو آپ ساتھ ذیلی کام کر رہے ہیں، بے شک وہ ضروری ہے، لیکن وہ چھوٹا کام ہے، اس سے بچے کو سیریس لے۔ اور جیسے وہ قاسم علی شاہ ہمارے بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر اور ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ کہتے ہیں کہ بڑے سالوں سے، بڑی مدت سے بچے تو پرندے اور جانور بھی پال رہے ہیں، انسان کے بچوں کا کام تو ہے ان کو تربیت دینا۔ تربیت ہم نہیں دے رہے تو پھر وہ جانوروں اور پرندوں کی طرح ہی بات ہوگی۔ بچے آئے اور ان کو پالا، ان کو شادیاں کی، یا ان کے بچے پیدا انہوں نے کیے، بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، مر گئے، ایسے نہیں ہے۔ اس کی تربیت بہت ضروری ہے۔
تو اس میں یہ جو چند میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس طرح کے اور بھی کافی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی ویڈیو آپ کو بور بھی نہیں کرنا چاہتا، زیادہ طویل ویڈیو نہ ہو جائے، تو مہربانی کریں اس طرح کی ساری چیزوں پہ سوچیں اور اپنے بچے ان پہ سب سے زیادہ فوکس کریں۔ اگر آپ کی زمین جاتی ہے، آپ کو کوئی رسک لینا پڑتا ہے، آپ کے وسائل جاتے ہیں، کئی لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جب بچے ہوتے ہیں پہلے فارن ہوتے ہیں، وہ باہر سے آ کر کہتے ہیں کہ اب ہمارا کام نہیں چلتا، ہر گھر کی ہر بندے کی اپنی پوزیشن ہوتی ہے، تو کام نہیں چل رہا، تو پلیز آپ ان بچوں کا خیال رکھیں، ان کو پریورٹی دیں، ان کو ترجیح دیں، فوقیت میں رکھیں، باقی سارے کام وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہو جائیں گے، انشاءاللہ سارا کچھ مل جائے گا۔ تو یہ جتنے فیکٹرز ہیں ان پہ سوچ سمجھ کے کام کرنا ہوگا، ہم سب نے اپنا رول پلے کرنا ہوگا، جتنے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں انہوں نے بھی، ٹیچرز نے بھی، اداروں نے بھی۔ ایک ادارے کا بہت بڑا قصور ہے، وہ بھی میں ڈرتے ڈرتے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ اداروں کو بھی مسئلہ بنائے گا۔ کچھ ادارے ایسے ہیں جو بڑا باؤنڈ رکھتے ہیں بچے کو، میٹرک لیول پہ اتنا باؤنڈ رکھتے ہیں، وہ رزلٹ کا اور نمبروں کا اور باقی سارے اداروں کو پیچھے چھوڑنے کا ان کو ایسا ایک بھوت سوار ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ادارہ اپنا چمکانا ہے، رزلٹ پھر نمبر 1 پہ آنا ہے، اور جو سائن بورڈ ہے ان کے اوپر ہم نے لگوانا ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہمارا رزلٹ پیچھے رہ جائے۔ اس چکر میں جب بچہ کالج میں پہنچتا ہے، میٹرک میں بہت اچھے مارکس آ جاتے ہیں، اتنا باؤنڈ ہوتا ہے وہ، اور کالج میں جا کے تھوڑا سا جب ریلیکس اس کو ماحول ملتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے بچے دیکھے جو 90% یا 90+ میں میٹرک میں مارکس لیتے ہیں اور انٹر میں جا کے ناکام ہو کے گھر آ جاتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں، یا انٹر میں FSC میں جاتے ہیں، پھر 1 سال کے بعد پھر FA رکھ کے سمپل FA کے ساتھ وہ انٹر کرتے ہیں، اور وہ بھی مر کے فرسٹ ڈویژن لیتے ہیں یا سیکنڈ تھرڈ ڈویژن کے ساتھ پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، سارے ذمہ دار جتنے ادارے ہیں، ٹیچرز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پیرنٹس سب سے زیادہ رسپانسیبل ہونا چاہیے، ان کو بچے پہ نظر رکھیں، اس کی ہر ایکٹیویٹی، کس کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، کس کے ساتھ تعلق ہے، کسی ڈنگی لگانے کے والے کے ساتھ تو نہیں، کسی لیٹر میٹر لکھنے والے کے ساتھ تو نہیں۔ یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھیں گے، ان پہ نظر رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور دعا ہے کہ اللہ ہماری ہر معاملے میں اور بچوں کی تربیت میں مدد فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔